मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाएंगे, खौफ में मुब्तला करके। ये खौफ तुम्हें जान का भी होगा, माल का भी होगा, तुम्हारी पैदावार में कमी का भी होगा। हर तरह की आजमाइशें तुम पर आएंगी, और अल्लाह कहते हैं सिर्फ आएंगी नहीं, वलनब्लुवन्नकुम, जरूर आएंगी। क्यों आएंगी भाई? क्या माज अल्लाह ये चाहता है कि दुनिया में फसाद रहे, दुनिया में अमन कायम ना हो, लोग भूख में मुब्तला हो, लोग मसाइल का शिकार हो? तो अल्लाह को इन सब चीज़ों से क्या मिलता है भाई? इंसानों को परेशानियों में डाल के अल्लाह को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद परेशानियों में रहे? लेकिन हदीस में तो आता है भाई, अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत माँ से 70 गुना ज़्यादा है। तो फिर अल्लाह ताला क्यों इंसान को परेशानियों में भी डालते हैं? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i, खौफ में डालेंगे, भूख में डालेंगे। व नक़सिम मिनल अमवाल, माल का नुकसान भी होगा। वल अनफुस, जानों का नुकसान भी होगा। वस्समरात, पैदावार का नुकसान भी होगा। सारे ही नुकसानात अल्लाह ने जिक्र कर दिए। तो इतने सारे नुकसानात में डालने से अल्लाह चाहते क्या है? अल्लाह बताते हैं, मैं बताता हूं क्या चाहता हूं। मैंने दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है। दुनिया ऐश की जगह नहीं है, मजे की जगह नहीं है। यहां मजे मिलेंगे तुम्हें, लेकिन ये जगह मजों की नहीं है। यहां पेट भरेगा तुम्हारा, लेकिन ये जगह पेट भरने की नहीं है। यहां दौलत मिलेगी तुम्हें, लेकिन ये जगह दौलत कमाने की नहीं है। यहां तुम्हें सेहत मिलेगी, लेकिन ये जगह सेहत कमाने की नहीं है। यहां तुम शादियां करोगे, लेकिन ये जगह शादियां करने की नहीं है। यहां तुम लाइफ को एंजॉय भी करोगे, लेकिन ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है। फिर किसकी जगह है अल्लाह? ये तूने बनाई क्यों है? काफिर कहता है ऐसा ही बना दी अल्लाह ने, कोई वजह नहीं है। कुछ काफिर कहते हैं बनाई कहां, बन गई खुद बखुद हमारा दिमाग बन गया, खुद बखुद हमारी आंखें बन गई, खुद बखुद हमारी नाक बन गई, खुद बखुद हम सब बन गए और चल फिर रहे हैं। ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो रहा है। हो नहीं सकता भाई, ऑटोमेटिक मशीन भी बनाई जाती है, बनती नहीं है। मैनुअल से ज्यादा तो ऑटोमेटिक मुश्किल है। पहले मैनुअल मशीनें इजाद हुई हैं, ऑटोमेटिक बाद में, उन पे ज्यादा मेहनत हुई है। तो ऑटो पे भी सेट होने में टाइम लगता है। पहले कोई आपको एक ट्रैक पे चलाता है, फिर आप ऑटो हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग दूसरी शादी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर वो ऑटो पे सेट हो जाते हैं, करते ही रहते हैं। वो उनको रोकना पड़ता है, बस करो। कुछ लोग मैले रहते हैं, गंदे मैले गंदे रह रह के सेट हो जाते हैं किस पे? मैल कुचैल पे। कुछ साफ सुथरे रह रह के सेट हो जाते हैं किस पे? सफाई पे। अब उनको सफाई सुथराई की तरगीब देने की जरूरत नहीं होती भाई, वो उसी पे सेट हो गए। लेकिन शुरू में सेट कोई करता है या खुद आप होते हैं? ये काम ऑटोमेटिकली नहीं होता।
تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, میزائل آ رہے ہیں, ڈرون آ رہے ہیں, یہاں سے جا رہے ہیں, ادھر سے تشریف لا رہے ہیں, اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے, یہ سب کیا ہے؟ نیچرل, آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے, چلتا رہے گا ایسے. بیماریاں آئیں, پریشانیاں آئیں, کووڈ آیا, پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے, موتیں ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس کے پاس تو اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. بھائی یہ نیچرل ہے, دنیا کی زندگی ہے, اور زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے, کسی کو گراتا ہے. زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ٹائم, پہلے کہتے تھے وقت کی بات ہوتی ہے, بندے دی بات ہوتی ہے, تے وقت کی بات ہوتی ہے. اب کہتے ہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے. کل کہیں گے ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے. سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے. امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی اب تو. اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے. تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سولو کہہ دیتے. اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو سولو فرما دے. اور اے اللہ کہنے کی کیا دیر ہوتے, او اللہ بولو, او اللہ. آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں؟ سب ادھر کو کھسک رہے ہیں, انگلش کی طرف. انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے, میری اور آپ کی ضرورت ہے, لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی. ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں, یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا, یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں. خیر, تو کافر کے پاس تو جواب آسان ہے. کافر جو کافر کا بچہ ہم کہتے ہیں نا جس کو, اس کے پاس جواب کیا ہے؟ آسان ہے. اس کے پاس جواب آسان ہے بھائی, یہ تو خود بخود ہو رہا ہے, آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. کبھی بزنس اوپر جائے گا, کبھی بزنس نیچے جائے گا, اس میں اللہ کہاں ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر. دہر ٹائم کو کہتے ہیں, زمانے کو کہتے ہیں, جس کو ہندی میں جمانہ کہتے ہیں. رمضان کو ہندی میں رمضان بولتے ہیں. رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں. یہ رمضان میں روزے رکھیں گے. بہرحال زبان کی بات ہوتی ہے, ٹائم کی بات ہوتی ہے. تو وما یہلکنا الا الدہر. کافر کہتا تھا ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے, زمانہ ہمیں نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا مت کہو. اس لیے کہ زمانہ کچھ نہیں کرتا, اصل میں کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ زمانے کی طرف یقینی نسبت, حقیقی نسبت نہ کرو. مجازن تو نسبت ہو جاتی ہے, کہ حقیقت میں کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. کافر کو دھوکہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے سبب اختیار کرتا ہے. جو سبب اللہ نے پیدا کی ہے نا, انہی اسباب, تو اس کی توجہ اسباب کی طرف چلی جاتی ہے, اللہ کی طرف نہیں جاتی. اب دیکھو, دو دکانیں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح بہت. دو دکانیں, دونوں لسی کی دکانیں ہیں, ذائقہ سیم. ایک کی دکان ایسی چل رہی ہے کہ روکنے سے رک نہیں رہی, وہ کسٹمر کو بھگا رہا ہے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی نہ پیے, کم از کم مکھی تو نہ پیے نا. لوگ نہ پیے کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ دکان میں نے مکھیوں کے لیے نہیں کھولی. اب کافر بولے گا بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی دکان پہ رش دیکھ کے ادھر چلا جاتا ہے, اس کی دکان پہ رش نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, لیکن یہ سبب اللہ نے اس کے لیے پیدا کر دیا, اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی طرف نسبت کرے گا.
ہم دن اور رات اپنے اسباب کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. پاکستان نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ٹیچر تھے. یعنی جو اسپیشلائزیشن کر رہے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے. کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہوں گے. اور وہ ڈائیگرام بنا کے پوری تصویر بنا کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہارٹ اٹیک ایسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی یہ تدبیریں ہیں. والد صاحب نے بتایا کہ ٹیچنگ کے دوران، پڑھانے کے دوران ان کو اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. لو بھیا کر لو کیا کرنا ہے. ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں اپنا کولیسٹرول چیک کر کے رکھو. کروانا چاہیے بھائی، 40-50 سال کے بعد مسائل آتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرو، ہر چیز تمیز سے چل رہی ہے. جو ڈاکٹر لوگوں کو کہتا ہے ظاہر ہے وہ خود بھی کر رہا ہوگا. اور جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کی تو فیلڈ ہی یہی ہے. اس نے اپنا کولیسٹرول، خون میں کتنا گاڑھا پن ہے اور ای سی جی اور یہ سارے ٹیسٹ کروا کے رکھے ہوں گے کہ نہیں رکھے ہوں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم رپورٹیں کلیئر. اور آپ ابھی پڑھا رہے ہیں کہ جی یہ بلاکیج ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، پراٹھے نہیں کھانے چاہیے، فیٹ مت لو وغیرہ وغیرہ، چینی کم کرو. یہ سب وہ رپورٹیں وہیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ صاحب گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یقیناً اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. سبب کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے دل میں. وہ کرنٹ جیسے ہمارے یہاں لائٹ ایک دم چلی جاتی ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے ہم لوگ کے یہاں لائٹ جانے کی؟ جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی لائٹ گئی بھی ہوتی ہے، جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی بتیاں بجھی بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو انڈیا سے ویسے بھی کوئی اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. اب ڈرون گر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے مودی کو. تو لیکن اللہ سے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن کراچی نے اتنے دھماکے پہلے دیکھے ہیں، اتنے دھماکے دیکھے ہیں نا کراچی نے، تو ہمارا امیون سسٹم کافی اسٹرانگ ہوا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ادھر کرنٹ آتا ہے دماغ سے دل کی طرف. بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ کرنٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے دل کو انرجی نہیں ملتی، کرنٹ نہیں ملتا، اس سے وہ دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے، آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ یار کرنٹ ہمارا نہ کہیں غائب ہو جائے. ڈرانا مقصد نہیں ہے، مقصد تو ڈرانا ہی ہے. جب تک ڈرو گے نہیں، اللہ کو مانو گے کیسے؟ اللہ کی مان کے کیسے چلو گے؟ یہ اتنا زیادہ دنیا سے دل لگا کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں نا، ہر شخص نے یہ فرض کر لیا کہ میں 100 سال جیوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو جوان ہوں، میری رپورٹیں کلیئر ہیں، میں نہیں مروں گا. احمقوں کی اس جنت سے فوراً سے پہلے نکل آؤ. احمقوں کی جنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سارے جہنم کے اسبابوں اور بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں بیٹھا ہوا کہاں ہوں؟ جنت میں. اس کو کہتے ہیں احمقوں کی جنت. تو مقصد آپ کو ڈرانا ہی ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہو. ایک بم تو وہ وہاں سے آنے کا خطرہ ہے، لیکن ایک بم ہماری باڈی میں بم لگے ہوئے ہیں، گرنیڈ فٹ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسی وقت پھٹ سکتا ہے. تو میرے ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہر فیلڈ کے ڈاکٹروں سے. تو یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا پھر بھی مر جاتے ہیں. وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فٹ بالر ہیں، کھیل کے دوران مر گئے. اگر انہیں انجائنا کا کوئی پرابلم ہوتا، بلاکیج ہوتی، تو اتنی تیز بھاگ سکتے؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا، جو آدمی جاگنگ کر رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے اور سینے میں پین نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اس کی جتنی آرٹریز ہیں وہ سب اوپن ہے، وہ بالکل کھلی ہوئی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں بھاگتے بھاگتے دھڑام سے گرے، انا للہ. تو میں نے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کہانی؟ بعض دیکھا ہم نے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، بیٹھے بیٹھے
نکل لیے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وہ کرنٹ آ رہا تھا, وہ کسی وجہ سے فیوز اڑ گیا یا کیا ہو گیا. جیسے موٹر چلتے چلتے اچانک بند, پتا چلا جی وہ فیوز اڑ گیا ہے. فیوز بھی بہت لوگوں کا اڑتا رہتا ہے. تو کافر کہے گا بھائی دیکھو وہ تو ایک نیچرل ہے, وہاں سے کرنٹ آتا ہے اور اچانک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو مرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو اللہ دل کو اتنا مضبوط بنا سکتا ہے کہ 100 سال دھڑکتا رہے, وہ اللہ جس نے بچے کی پیدائش سے لے کے 60 سال 50 سال تک اس کرنٹ کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا, وہ ایسا سسٹم بنا سکتا تھا نا کہ موت تک ڈسکنیکٹ نہ ہوتا. اس نے اس میں ایک سقم کیوں رکھا ہے, ایک فالٹ کیوں رکھا ہے؟ کبھی کبھار وہ ڈسکنیکٹ بھی ہوتا ہے. وہ فالٹ اس نے اس لیے رکھا ہے بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں لوہے کا نہیں بنایا, میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اے اللہ, جاپانی جب مشین بناتے ہیں تو وارنٹی دیتے ہیں 20 سال کی, 30 سال کی, 100 سال کی, 500 سال کی وارنٹیاں بھی ہیں. اور تو احسن الخالقین ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو سب سے اچھا بنانے والا ہے اور تو 1 منٹ کی بھی وارنٹی نہیں دے رہا ہے. بھائی 1 سیکنڈ کی بھی اللہ گارنٹی نہیں دے رہا کسی کو کہ تو بچے گا, عصر تک بچے گا یا ظہر تک بچے گا یا کل تک بچے گا یا 50 سال تک بچے گا. کسی ایک کی بھی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے. تو کیا مطلب, ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے بہتر بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. جاپان جب کوئی مشین بناتا ہے, روبوٹ بناتا ہے, ہو سکتا ہے ایسے روبوٹ بھی ہوں جن کی 100 سال کی گارنٹیاں ہوں. جاپان کا سائنسدان کوئی روبوٹ بناتا ہے تو 100 سال کی گارنٹی لے رہا ہے, اور اللہ انسان کو بنا رہا ہے 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی بولو نہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تو ایک طرف تو کہتا ہے میں زیادہ بہتر بنانے والا ہوں, تو نے ایسی مشین بنائی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں, بیٹھے بیٹھے مر جائے بندہ. تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ اگر میں تمہیں گارنٹی دے دوں کہ تم 100 سال جیو گے تو تم پھر انسان کے بچے بن کے زندگی نہیں گزارو گے, پھر تم انسان کے بچے نہیں بنو گے. پھر تم بولو گے جس 99 سال کے بعد ہم توبہ کریں گے, پھر تم بولو گے اچھا ابھی 100 سال تو اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے 99 سال, بلکہ 99 بھی نہیں, جب 99 سال 11 مہینے 30 دن کے ہو جائیں گے, 31واں دن جو دسمبر کا 1 دن رہ جائے گا, اس کے بھی 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ کے بعد توبہ کریں گے ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی مجھے اور آپ کو بتا دیا جائے ہم نے 100 سال زندہ رہنا ہے, تو ایک دم سے ہمارا لائف اسٹائل چینج, کہ یار 100 سال تو پھر دیکھیں گے یار, آخر میں سوچیں گے کیا کرنا ہے, ابھی تو عیش کرو, عیاشی کرو. ہمارے ایک دوست تھے, کلاس فیلو تھے, کلاس فیلو تو نہیں بس دوست تھے, تو انہوں نے 20-22 سال میں داڑھی واڑی رکھ لی ماشاءاللہ. تو ایک بندے نے ان کو بلا کے میرے سامنے بولا یار ابھی تمہاری جینے کی عمر ہے, تم لونڈے لپاڑے ہو, تم لڑکے ہو, ابھی سے تم نے کیا داڑھی واڑی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, ابھی عیاشی کرو, دنیا میں گھومو پھرو, یہ تو آخری عمر کے کام ہیں, آخری عمر کے دھندے ہیں یہ. جب تھوڑے ایجڈ ہو جاؤ گے اس وقت یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, ابھی کیا کرو عیش. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا ابھی تمہاری عمر ان چیزوں کی, کہتے ہیں نا بیٹا ابھی تمہاری عمر صوفی بننے کی نہیں ہے, یہ جب دادا نانا بن جاؤ گے تو کرنا. اور دادا نانا تو کم وقت بنتا کہاں ہے, شادی 40 سال میں کرے گا تو نانا دادا کدھر بنے گا. وہ دادے نانے ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتے تھے, جب ٹائم پہ شادیاں ہوتی تھی, جوانی میں دادا بنتا تھا, محلے کا دادا ہو جاتا تھا تھوڑے دنوں میں. ابھی تو دادا مارکیٹ سے ویسے بھی شارٹ ہے اور ویسے بھی شارٹ ہو رہے ہیں. ویسے شارٹ کا مطلب یہ کہ بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, اور ویسے شارٹ کا مطلب دوسرا والا ویسے جو میں نے بولا اس کا مطلب جو بنتے ہیں ان کی صحتیں اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ زندہ رہیں, بس ان کو پوتے کی اطلاع ملتی ہے اور وہ
دنیا سے چلے جاتے ہیں, کیونکہ صحتیں ایسی ہو گئی ہیں, پراٹھے پھوڑ پھوڑ کے اور بریانیاں اور وغیرہ وغیرہ پھوڑ پھوڑ کے. خیر, تو اللہ تعالی انسان کی باڈی کی گارنٹی نہیں لیتے. کتنا بڑا پہلوان ہو, کتنا صحت مند ہو. ابھی 2-4 سال پہلے کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر تھا, جم میں ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جم میں ایکسرسائز کے دوران ٹہل گئے. اچھا, ہم لوگ کیا جم میں دنیا سے جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. باہر ملکوں میں نے دیکھا ہے, جب کوئی ایکسرسائز کے لیے جم میں جاتا ہے اس کا پہلے بی پی چیک ہوتا ہے, اس کی شوگر چیک ہوتی ہے, سمجھ رہے کہ اس قابل بھی ہے تو اس کے بعد وہ اجازت دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ چلے جاؤ. اب بعض دفعہ آدمی کی شوگر ویسے ہی لو ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, شوگر کا پیشنٹ بن چکا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. اس نے ایکسرسائز کی, اس کی شوگر اور زیادہ لو ہوئی اور وہیں سے لو بھائی, شوگر لو ہوئی اور کام ہو گیا, لو بھائی نکل لیے. بی پی بہت زیادہ پہلے سے لو ہوا ہوا ہے, تھوڑی ایکسرسائز کی, ایکسرسائز سے بی پی اور لو ہو جاتا ہے, پسینہ وسینہ نکلتا ہے, تو نکلا تو تھوڑا بہت اندر کچھ بچا تھا وہ بھی ختم. خیر, یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گیا میں.